बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम हैं। क्या होने जा रहा है, बहुत ही भौचाल आ गया है। पीटीआई के बहुत सारे एमएनएज़ गिरफ़्तार हो गए हैं। आज इमरान ख़ान ने गुफ्तगू की है, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू है अडियाला जेल में, और कहा है कि अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किया था और अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किया और हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया है। इस पर बात करेंगे। बहुत से सारे उनके बयानात में तज़ादात भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही जुडिशल पैकेज आ रहा है, बहुत बड़ा जुडिशल पैकेज है। हुकूमत ने 2/3 मेजॉरिटी कौमी असम्बली में भी सेनेट में भी ये पूरी कर ली है। अब जुडिशल पैकेज आ रहा है, बहुत ही अहम तरीन पैकेज है। और इस पैकेज के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं ये आपको बताएंगे और ये आपको सुनवा भी रहे हैं। गंडापुर को मैं कहता हूं, आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, आए, एक दफा आए, गोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटा के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे जाते हुए कि आपको हमने यहां से जब रवाना किया है तो हमने उल्टा लिटा के अपना हक भी अदा कर दिया है। हमें ना बताएं, हमें ना बताएं। आज हमारी माँ बहन बेटियों का लिहाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा यहाँ। ये क्या रवायत है? मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, 15 साल में इस पार्टी के अंदर रहा, खून पसीना दिया इस पार्टी के अंदर, और मेरी माँ जो बुजुर्ग औरत, उसकी ट्रोलिंग की चेयरमैन साहब। ये कहां की सियासत है? आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, अभी एक सबूत दिया है मैंने, अभी एक प्रूफ दिया है। अगर मैंने यहां से बटन दबाना शुरू किए, चुपने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। जहाँ से मैंने बटन दबाने शुरू किए तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और यही तो बंदा था कि जो इधर उधर सारा कुछ फूल का किरदार अदा कर रहा था। इससे ज़्यादा बाखबर बंदा होगा कौन? और वो कह रहे हैं कि आएँ ज़रा आप। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि हम अटक के पुल पर आपका इंतज़ार करेंगे। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन रह गए, आप आएँ ज़रा। और अफनानुल्लाह, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब ने भी कहा है कि आप आएँ तो सही, आपके साथ वो हशर करेंगे। आप दोबारा ऐसा बयान तो दें, आपका वो हशर करेंगे कि आपकी नस्लें नहीं भूलेंगी। चलें देखते हैं होता क्या है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटे का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े कि वीडियो कब आएगी। और जनाब हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं अल्लाह के करम और आपके तामुन से, और धड़ाधड़ लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए जनाब। मैं मेन ख़बरों पर आने से पहले सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जुडिशल पैकेज कौन सा आ रहा है, इस पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन हमारे दोस्त कौसर कादमी साहब, जो कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने कोई थप्पड़ शप्पड़ मारा है। ये आप देख भी रहे हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब को। ठीक हो गया, एक प्रोग्राम के दौरान अज़हर सिद्दीक़ साहब ने भी इस तरह की गुफ्तगू की। वही अली अमीन गंडापुर वाली बात पे गुफ्तगू हो रही थी, अज़हर सिद्दीक़ साहब ने भी की, तो उनको फिर गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर थप्पड़ जड़ दिया उनको, और ठीक ठाक जड़ दिया। तो ये अच्छा, ये सब पहली बात तो ये है, मैं ऐसे किसी भी रवैये को एनकरेज नहीं करूँगा। मैं ऐसे किसी भी रवैये को, कौसर काज़मी साहब हमारे भाई हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं किसी भी ऐसी चीज़ को डिस्करेज करूँगा, इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा। लेकिन साथ ये भी है, इन रवैयों को पीटीआई ने परवान चढ़ाया है। ये कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, मामलात, हालात, वाक़यात ऐसे आ गए हैं कि जब तक थप्पड़ न पड़े तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता, सुकून नहीं आता, ना इधर वालों को ना उधर वालों को। पीटीआई के वर्कर्स भी, और यहाँ पर नून लीग, कल मैं देख रहा था जैसे इनकी छतरोल हुई, इनके एमएनएज़ गिरफ़्तार हुए, अली अमीन गंडापुर पकड़े गए, और या अगवा हुए या मिसिंग हुए, या कहीं पर भी उनकी छतरोल हो रही थी। वो कोई नूने कह रहे थे कि यार आज तो ऐसी फीलिंग आ रही है, चांद रात वाली फीलिंग आ रही है। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए
کہ یہ کس طریقے کی صورتحال ہے, ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے. خیر, سب سے پہلے میں ذرا جوڈیشل پیکج پر آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوڈیشل پیکج میں کیا آ رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ بڑی ایکسکلوسیو نیوز بھی مجھے ملی ہیں کہ یار یہ جوڈیشل پیکج میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل پیکج کے ساتھ ساتھ منصور علی شاہ کے ساتھ بھی گفتگو جاری ہے. یہ بھی میں آپ کو اندر کی خبر بتاؤں. اب یہ کون سی گفتگو ہے؟ کیا یہ اسی طرح کی تو نہیں ہے جس طریقے سے وہ کہا تھا کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ یہ بے ضرر ہوں گے اور ہم نے جونیئر ججز کو لگا دیا اور پھر انہی بے ضرر نے ہمیں ڈانگ مارنا شروع کر دیا. تو کیا اس طرح کی کوئی گفتگو ہے یا کیا صورتحال ہے؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ اچھا چلیں, اس پر تو بات کریں گے, لیکن میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں انتہائی اتھینٹک معلومات ہیں. چلو, میرا ماننا یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار ان معلومات کو فلوٹ کر دوں نا آپ تک, تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں یہاں ویڈیو میں. کل کو جو معلومات آتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو کنسلٹیشن ہوتی ہے, کیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی ذرائع نے بتایا یا نہیں ہو رہا, مجھے بھی پتہ چلے, آپ کو پتہ, ایمانداری سے میں نے فلوٹ کرنی ہوتی ہیں وہ معلومات. تو بہت ساری چیزیں ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے بہت سارے اندر کے باخبر ذرائع سے کہ تقریباً کوئی آئین کے 20 آرٹیکلز میں یہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے. اور اگر وہ جوڈیشری سے متعلق ہیں سارے, تو آپ آرٹیکل ذرا پڑھ لیں 176 سے میرا خیال ہے 212 تک آئین میں. میری عادت میں اس کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں, دہراتا رہتا ہوں. آئین کے 176 آرٹیکل سے 212 تک یہ جوڈیشری سے متعلق ہیں. تو کوئی 20 آرٹیکلز میں تبدیلی ہو رہی ہے, ترمیم ہو رہی ہے. اچھا, جو ججز کی تعداد بڑھانے سے وہ تو رولز میں ہو جاتی ہے عام, تو اس کے لیے تو 2/3 کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں, ایج بڑھانے کے لیے ڈیفینیٹلی 2/3 کی ضرورت ہوتی ہے. جو روٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے ادھر ادھر روٹیٹ ہوں گے 2 سال میں, 1 سال میں, 3 سال میں, اور ان کو روٹیشن کا بھی طریقہ کار طے ہوگا, کون ان کو روٹیٹ کر سکتا ہے, تو وہ ادھر ادھر کون ٹرانسفر کر سکتا ہے, مطلب ٹرانسفر ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی ضرورت تو ہوگی آئینی ترمیم کی. ساتھ ہی یہ بھی سنا ہے, میں آج آپ کو بہت ساری ایکسکلوسیو نیوز بتاتا ہوں, آپ ہل نہیں سکتے آج, ٹھیک ہو گیا نا. اچھا, میں نے ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ بھائی وہ جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سینئر موسٹ جج کو ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں. پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی 3-4 نام 5 نام آتے تھے تو وہ ان میں سے کسی کو چن لیتے تھے. اب ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس آئیں, کسی کمیٹی کے پاس بھی جا سکتے ہیں وہ 4-5 نام, کوئی پارلیمانی کمیٹی بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہو گیا نا. ان کو چن سکتے ہیں, وہ ان کو بنا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سینئر موسٹ ہی ہو, وہ دوسرے نمبر والا بھی بن سکتا ہے, وہ تیسرے نمبر والا بھی بن سکتا ہے, اگر 3 تک ہوں تو, نہیں تو 5 تک ہوں تو پھر وہ 5ویں نمبر تک بن سکتا ہے. تو اس پر بھی سوچو بچار, اور یہ بھی اس پیکج میں شامل ہے. اچھا, اب اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی چیزیں اس میں شامل ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ایج والا بھی ہے اور یہ ساری چیزیں. اچھا, ایک بات مجھے کسی نے بہت ہی پکے بندے نے بتایا, ابھی میں نام تو نہیں لوں گا, کہ میں نے کہا نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو انکار کر دیا ہے, تو بتایا گیا کہ وہ ہوتا ہے نا, سرکار سمجھا کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈن ہیں, ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل, آپ دیکھ لیجئے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈن. میں نے کہا میں آپ تک ہی فلوٹ کر دوں یہ معلومات بھی, تاکہ یہ ساری چیزیں گو کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی گفت و شنید جاری ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یہ گفت و شنید کہاں تک پہنچتی ہے اور کس طریقے سے, اور پھر ساتھ یہ بھی کہ یار یہ تو پھر اگر ترمیم ہو گئی, 20 آرٹیکلز میں ترامیم بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ تو یوں سمجھ لیں کہ آئین کا بہت بڑا ایک پورشن جو ہے نا تبدیل ہونے جا رہا ہے اور ترمیم ہونے جا رہی ہے. 20 آرٹیکلز,
ٹھیک ہے نا، 20 آرٹیکلز اس میں ترمیم ہونے جا رہی ہے. اگر 20 میں ترمیم ہونے جا رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی ترامیم ہے نا، بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. تو پھر جوڈیشری اس کو کہیں اسٹرائک ڈاؤن تو نہیں کرے گی. تو پھر اس کا جواب یہ بھی کہ یار اگر جوڈیشری اسٹرائک ڈاؤن کرے گی تو اپنے تائیں سے تو سو موٹو نہیں لے سکتا کوئی. ہاں البتہ وہ کمیٹی، لیکن کمیٹی جو 3 ججز کی کمیٹی ہے، ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب، ایک منصور علی شاہ صاحب اور ایک منیب اختر صاحب، تو یہ سارے جو 3 لوگ ہیں یہ وہ فیصلہ کرتے ہوتے ہیں. اور اگر کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا ہے، لیکن یہ کمیٹی کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتی ہوتی ہے؟ یہ کرتی ہوتی ہے جناب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب سے آیا تو اس وقت سے 3 لوگوں کی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا کیس لگانا ہے، کون سا سننا ہے، بینچ 3 کا بنانا ہے یا 5 کا بنانا ہے، لارجر بینچ یا فل کورٹ بنانا ہے. یہ والا فیصلہ کمیٹی کرتی ہے. لیکن اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بھی ختم کر دیا گیا تو پھر تو صرف چیف جسٹس ہی فیصلہ کریں گے نا کہ بینچ کون سا بنانا ہے. آگے آپ خود سمجھدار ہیں، میں نے ویڈیوز بہت ساری کرنی بھی ہیں، آپ کو دکھانی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے لانی ہیں. ایک ویڈیو یہ بھی دیکھیں جناب، یہ ماشاءاللہ یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھ لیجئے. ہمارا تو اعلان ہے جناب اسپیکر، خدا کے ان ناموں کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، ان کی موجودگی میں، جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی میں ہم جمہوری قوتوں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے. چاہے دنیا کی کوئی قربانی دینی پڑے، چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، چاہے دولت کی قربانی دینی پڑے، چاہے عزت کی قربانی دینی پڑے، ہم اس ملک میں کسی بھی ایسے پاگل کو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ شہباز بے ایمان ہو، ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے جمہوری اداروں سے کھیل کھیلے. ہمارے جناب مجھے کون جی بولی، یہ میں ایکسپنج کروں گا کہ جو آپ نے لفظ. جناب اسپیکر، بعض یہ ہمیں جو دکھ ہوتا ہے، سبب میرا بھائی ہے، ہم ایک ساتھ رہے ہیں. میاں نواز شریف 10 سال کس بات میں سعودی میں بیٹھے رہے؟ پیپلز پارٹی، بابا بسم اللہ، آ جائے گا وہ دن، میں دیکھ لوں گا آپ کو، میں دیکھ لوں گا جس دن یہ لڑائی چھڑ چکی ہے. جناب اسپیکر، آپ اگر if you are the speaker، اگر آپ اسپیکر ہیں، اگر آپ نے پیسے تو اسپیکر ہم اٹھایا ہے، دس از یور ڈیوٹی. جناب اسپیکر، کہاں تھا ہمارے یہ لشکر، یہ جو بولیاں پہنے ہوئے، یہ کہاں تھے کل یہاں؟ جناب اسپیکر، یہ جناب تھے محمود اچکزئی صاحب. اچھا، یہ وہی محمود اچکزئی صاحب ہیں کہ جن کے پھر پیر پکڑ لیں گے نون لیگ والے. وہ کہہ رہے ہیں پاگل جرنیل، اور وہ کہہ رہے ہیں شہباز بےایمان شہباز. یہ آپ نے خود سن لیا، ٹھیک ہے. آپ کے صدر کو انہوں نے بے ایمان کہا، لیکن یہ دوسرے دن پھر بیٹھے ہوں گے ان کے پیر پکڑ کے. اصل میں نون لیگ کا وتیرہ یہی ہے کہ یہ پیر ان کے پکڑتے ہیں جو ان کو سب سے بڑی گالیاں دیتا ہے. یہ بالکل پکا فارمولہ ہے. ان کے بیچارے جو ورکر ہیں وہ دن رات تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ دن رات گروپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ورکرز پر تو خیر انہوں نے ویسے لعنت بھیجی ہوئی ہے. یہ 2 دن پہلے ایک خبر آئی، اس خبر کو آپ پڑھ لیں ذرا، آپ اس خبر کو دیکھ لیں. یہ ہیں مفتی کوی، اور مفتی کوی کو وہ پنجاب میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی وہ جو اسپیشل نمبر نہیں دیتے، گولڈ نمبر اور پلاٹینم نمبر اور کارپوریٹ نمبر اور اس طرح کے وہ دیتے ہیں، ان کا سفیر لگا دیا ماشاءاللہ. بعد میں جب بیک لیش آیا، میں نے بھی ٹویٹ کیا، میں نے کہا نون لیگ ان کو ہی خیر سے ماشاءاللہ اون کرتی ہے اور ان کو ہی عزت بخشتی ہے جو ان کو ماں بہن کی گالیاں، سب سے زیادہ گالیاں دے چکا ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ مبشر لقمان ہوں، چاہے وہ مفتی کوی ہوں، چاہے کوئی اور ادھر ادھر ہوں. میں اب ساروں کا نام لے کر اس کا ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا اس مواد کو. اچھا، اب مفتی کوی صاحب کو انہوں نے سفیر ایمبیسڈر لگا دیا ماشاءاللہ. بعد میں عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ نہیں یہ کسی محکمے نے اپنی طرف سے لگایا ہے، اور بعد میں عظمہ بخاری صاحبہ نے ان کو جو وہ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر تھے محمد آصف یا جو بھی، ان کو تبدیل کر دیا وہاں سے کہ جی گورنمنٹ نے ان کو تبدیل کر دیا. بھائی اتنی تو ایسی اتنی بڑی چیز
کہ کوئی یہ پرائیویٹ NGO نہیں کر رہی کہ وہ خود سے خود کفیل ہو یا اٹانومس باڈی ہو کہ انہوں نے جناب گورنمنٹ کا محکمہ جو کہ صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے وہ مفتی قوی کو ایک امبیسڈر لگا رہا ہے اور بنا پوچھے لگا رہا ہے. یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے، اگر بیک لیش نہ آتا تو شاید مفتی قوی صاحب ایسے یہ وہی مفتی قوی ہیں کہ جو ماں بہن کر چکے ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی، اور یہ وہی مفتی قوی ہیں جو 2 ٹاورز کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ حرام کے پیسے سے اسحاق ڈار اور ان کے بیٹوں نے بنایا، حالانکہ ان کے اسحاق ڈار اور ان کے بیٹے سے دور دور کا ان ٹاور سے تعلق کوئی نہیں تھا. اس کے بعد اس رات وہ اسحاق ڈار صاحب لندن میں تھے، میری کوئی پونا گھنٹہ اس پہ بات ہوتی رہی، دو تین مرتبہ کالز پہ بات ہوتی رہی. انہوں نے مجھے پورے ڈاکومنٹس بھیجے. انہوں نے کہا جی میرا جو بیٹا ہے وہ وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے اور وہ سارا کچھ وہ ٹھیکے شیکے لے کے جس طریقے، لیکن جو یہ ٹاورز ہیں یہ انہوں نے اس میں بنائے ہی نہیں ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کبھی میرے بیٹا ان کے نزدیک نہیں گیا. تو اب یہاں پر اس طرح کے اس قسم کے بندے کو انہوں نے ماشاءاللہ مفتی قوی کا وہ کیا. اب میں تو حیران ہوں آج یہ بیان پڑھ کے، وزیر دفاع کا بیان ہے جناب، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی دباؤ ایران پائپ لائن گیس معاہدہ پورا ہونے نہیں دے رہا. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. ہم 18 ارب ڈالر کہاں سے دیں گے؟ اس وقت کے مالی حالات میں ہم 18 ملین بھی نہیں دے سکتے. پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی پابندیوں کے خلاف استثناء مانگیں گے، مصدق ملک صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ امریکی دباؤ ایران گیس پائپ لائن معاہدہ پورا کرنے نہیں دے رہا. امریکہ سے ڈپلومیسی کی جائے تاکہ وہ ہمیں یہ معاہدہ مکمل کرنے دیں. رواں ماہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ جائیں گے، انہیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے. ایران نے برادر ملک اسلامی ہونے کی حیثیت سے بہت صبر کیا ہے. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو 2008 یا 2009 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا. ایران عالمی عدالت جا رہا ہے تو اسے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا پڑ رہا ہے. ایران پاکستان پر 18 ارب ڈالر ہرجانے کے لیے پیرس کی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر ایسا ہوا 18 ارب ڈالر، ہم تو 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے لکیریں نکال رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں ناک سے. 18 ارب ڈالر ہم کہاں سے دیں گے؟ اس پر سود اتارنا ہمیں مصیبت پڑ رہی ہے، تو 18 ارب ڈالر ہر جانے کا ہم کہاں سے دیں گے؟ لیکن امریکہ ہے کہ ہمیں پریشرائز کر رہا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خود بتا ہی نہیں سکتے، کہہ ہی نہیں سکتے، وہ کوئی سامنے بھی نہیں آ سکتا اور وہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. اور اس کو ظاہر وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز یا معاہدے جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل لاز کے ساتھ تحت ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. 2008 میں مکمل جو ایران کی طرف سے ہے وہ گیس پائپ لائن انہوں نے ہمارے بارڈر تک پہنچا کے رکھ دی ہے اور ادھر سے جناب کام ہو نہیں رہا. اب اس پر یہ آپ حیران تو ہوئے ہوں گے. اڈیالہ کے چانسلر نے بیان دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اٹھایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اچھا ویسے آپ حیران ہوں گے تضادات بھرے بیانات پر کہ وہ بھی کہتے ہیں جناب کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو گیا تھا میٹنگ میں، PTI والوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ تو گئے تھے میٹنگ میں اور وہاں جیمرز لگے ہوئے تھے اور اس لیے وہ فون بند تھے، باقی کوئی ایسی بات نہیں تھی. 8-10 گھنٹے ان کو کیپٹیویٹ کیا گیا. ویسے خان صاحب نے کہا جناب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے، اس نے ہم سے دھوکہ کیا. آج کے بعد میں مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں، خود سے ہی بند کر رہا ہوں. ٹھیک ہو، کبھی کبھی مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی، پھر وہ اس کا رخ جو ہے نا، خیر کوئی ایسا وہ کوئی دوست بھجوا دیتے ہیں نا آپ میں سے تو بڑے مزے کے ہوتے ہیں. وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ کبھی ویلاگ میں وہ کہتے ہیں کوئی کسی بچی کا لڑکی کا رشتہ ہو رہا تھا نا، تو اس کا جو دادا تھا وہ نہیں مان رہا تھا، باقی سارے مان گئے لیکن دادا نہیں مان. وہ بڑا شور کر رہا تھا بار بار یہ ورثہ.
تو انہوں نے آخر تنگ انہوں نے کہا جی دیکھیں بچی کا اپنا معاملہ ہے، ان کی اپنی بھی مرضی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس طریقے سے سب کی بھی رشتہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے تنگ آ کے گھر والوں نے اس کے دادا کو نہ کسی چھوٹی سے کمرے میں ڈھک دیا، جب انہوں نے آنا تھا تو آگے سے لاک لگا دیا۔ جب وہ سارا آئے اور وہ رشتہ دیکھنے والے اور بات چیت ہو گئی اور وہ دونوں طرف سے سیٹسفیکشن تھی اور وہ جانے لگے، تو جب وہ جانے لگے دروازے کے ساتھ ہی وہ کمرہ تھا، تو اس نے اس کمرے کے ٹھک 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 لگانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے اس طرف توجہ دی تو دادے نے اندر سے زور سے وہ بولے کہ جی ساڑے والوں ہی ہاں سمجھو، یعنی میڈے والوں ہی ہاں سمجھو، یعنی میری طرف سے بھی ہاں سمجھو۔ یہ وہی والی بات ہے کہ بھائی اب اس کے بعد میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ بھائی آپ تو پیر پکڑ رہے تھے، آپ تو وہی فیصل ووڈا والی بات ہے کہ مرے جا رہے تھے، آپ سے کون مذاکرات کرتا ہے، آپ سے کون مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے؟ یہ تو وہ ایف اے فیل یوٹیوبر ہیں جو روزانہ بیٹھ کے کہتے ہیں جناب کہ وہ فلاں پکڑ رہے ہیں پیر، اور وہ فلاں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور کہ جن کو جو ہے نا انہوں نے اغوا کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ، ان سے کہا کہ یہ کیا ان کی سپیچ بغاوت کے زمرے میں نہیں آتی؟ صحافیوں نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں نہیں بغاوت کے نہیں، یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے، کوئی قوم کی نہیں، یہ قوم یوتھ کی ڈیمانڈ ہے، یہ قوم کی ڈیمانڈ نہیں۔ جو طریقے کی بکواسیات معذرت کے ساتھ انہوں نے کی ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہوں، چاہے وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو مریم نواز کے خلاف ہو، چاہے وہ پاک فوج کے ادارے کے خلاف ہو، آپ کیا یہ کہتا ہے جناب کہ پاک فوج کو یہ اب یہ چیک کر لیں، پاک کہ فوج کو ٹھیک کرو نہیں تو میں کروں گا، میں 2 ہفتے بعد آؤں گا اور میں اس طریقے سے جو ہے نا وہاں سے عمران خان کو رہا کرواؤں گا۔ بھئی 2 ہفتے بعد آپ آؤ عمران خان کو رہا، کیا آپ جیل توڑو گے؟ اور اگر جیل توڑنا جیل پر حملہ ہوتا ہے، اور بالکل آج فیصل ووڈا نے بھی پن پوائنٹ کر کے اس کو سینٹ میں کہا ہے کہ اگر جیل آپ نے توڑنی ہے تو پھر آپ عمران خان کی زندگی کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اگر جیل توڑنے میں تو پھر بہت کچھ ہی مسائل ہو جاتے ہیں نا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیررسٹ نے بنو جیل پہ حملہ کیا تھا کافی عرصہ پہلے، ڈی اے خان جیل پہ حملہ کیا تھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ کتنے لوگ باقی بھی بیچ میں وہ ایلیمینیٹ ہو گئے تھے۔ تو وہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور آپ جیل توڑیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ معاف کرے۔ پھر تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی خود ایک پلاننگ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ساری صورتحال، اور وہ آج عمران خان صاحب ان کے پیچھے، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں، اور ان سب کو کہا گیا کہ آپ کے تو وہ عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب پتہ نہیں کو دوسرے تیسرے نے بھی معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آج تو ان کے اپنے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ جب چھترول ہوئی اور چھتر پریڈ ہوئی ان کے وزیر اعلیٰ کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج تو بیرسٹر سیف نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تقریر وزیر اعلیٰ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اس طریقے سے یہ کیا بغاوت نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قوم کی ڈیمانڈ تھی۔ اور وہ نے کہا کہ آپ کے رہنماؤں نے معافی مانگی ہے، تو کہتے ہیں جنہوں نے معافی مانگی ہے وہ تو بزدل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور رہنماؤں میں کتنا گیپ آ گیا ہے کہ جو رہنما یہاں پہ ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں، وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ پیر پکڑ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا بھئی یہی ایک بندہ پی ٹی آئی کو دفن کرے گا۔ اس بیچارے نے اپنی ٹھیک جان چھڑائی ہے بھائی، آپ جو بھی کہتے رہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے کہا یہ آپ اس سے وہ والی بات نہیں ہے، نہ کوئی ڈرنے کی، اور یہ صرف بھڑکے مارنے کا بندہ ہے۔ اس نے بڑی ٹھیک بھڑک ماری ہے بھئی یار، اس کے بعد حالات ایسے خراب ہو جائیں۔ اب اس کو وہ پاگل ہے جو جاتا ہے وہاں۔ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جنرل فیض، کوئی سوچ سکتا تھا بھئی یار جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ کسی کو کہو نا تو وہ کہے کہ جناب ایک 2 دفعہ خبریں آئیں کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا، ان کی نگرانی ہو رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ غلط خبر ہے، کبھی جرنیل کو ہاؤس اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، کبھی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ جرنیل کا تو احتساب ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے، بیوروکریٹس کا ہوتا ہے، جرنیل کا تو کبھی ہو، وہ بھی جنرل فیض جیسا جرنیل۔ جب انہوں نے ان کو پکڑ لیا جنرل فیض کو، اور ان کا احتساب شروع ہو گیا اور ان کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا، تو پھر آپ خود بتائیں پھر کوئی بھی کون بچے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو علی امین گنڈا پور نے ایک طرح سے بندوبست کیا ہے۔
یہ تو انہوں نے انتظام کیا ہے کہ بھائی یہ آپ دیکھتے ہیں مجھے خام خواہ تنگ کریں گے کہ جی پنجاب جاؤ. اب آج بھی عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 21 ستمبر والا جلسہ ہم پنجاب میں ضرور کریں گے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹک کے پل کو تو کراس کر کے دکھائیں. میں کہتا ہوں اگر پی ٹی آئی 21 ستمبر والا جلسہ کرنے کے قابل ہو گئی تو حکومت کو، پنجاب والی حکومت کو بھی اور یہاں کی حکومت کو بھی گھر چلے جانا چاہیے. کیونکہ آج یہ بھڑکے مار رہے ہیں نا، کل اگر وہ بھڑکے مارتے ہیں تو ہم ان پر تنقید کرتے ہیں جب ان کا جلسہ نہیں ہوتا. آج یہ بھڑکے مار رہے ہیں تو پھر ہم ان پر بھی تنقید کریں گے. یا تو آپ بھڑکے نہ ماریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹک کا پل تو کراس کر کے دکھائیں. تو اگر اٹک کا پل آپ کراس کر آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، آپ کی نسلیں نہیں بھولیں گی، وہ آپ کو سبق سکھائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور جناب اگلے 48 سے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں. میں نے پتہ کیا ہے کسی بھی وقت اسی ہفتے 10 دن میں مین جوڈیشل پیکیج آ جائے گا، اور وہ جب آیا تو بہت بڑا دھماکہ ہوگا، بہت بڑا بلاسٹ ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، اسی کی بنیاد پہ بہت کچھ ہونا ہے. اور اسی کی بنیاد پہ یہاں پر میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں کہ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا. یہ ملٹری کورٹس میں روز ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا کیس جانا ہے، جا کیوں نہیں رہا. آپ کو یاد ہے کچھ ان کے کیسز تھے جناب، بتایا گیا ہائی کورٹس میں ادھر ادھر یہ وہ سارا کچھ. تو کہا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کو پروسیجر پورا نہیں کیا گیا، اس میں جلدی کی گئی وغیرہ وغیرہ. اچھا، بہت سارے لوگوں نے مختلف ذرائع سے، مختلف حوالوں سے پتہ کیا کہ یار یہ کتنا ایک ٹائم ہو سکتا ہے، جنرل فیض کو کتنے ٹائم میں سزا ہو سکتی ہے. تو جو عسکری ذرائع ہیں انہوں نے واضح جواب نہیں دیا کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اور یہ جب یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر مختلف مدت اس میں لگے گی. اور پھر اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یار ہم بھی کچھ پوچھیں کہ بھائی جو ہے نا. تو میں نے بھی بہت سارے ایکسپرٹس سے پوچھا جو کنسرنڈ، جو ریلیونٹ ایکسپرٹس سے. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا چلیں ہمیں یہ بتا دیں کہ منیمم ٹائم کتنا لگتا ہے اور میکسیمم کتنا لگتا ہے. اس سے تو پتہ چل جائے گا نا. 12 اگست سے یہ خبر آئی تھی نا، آپ نے یاد رکھنی ہے. تو بتایا گیا کہ میں نے کہا جی پہلے بھی کورٹ مارشل ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اس میں منیمم ٹائم کتنا لگتا ہے اور میکسیمم کتنا لگتا ہے. تو بتایا گیا کہ جی منیمم جو ہے وہ لگے عام طور پہ لگتے ہیں 3 مہینے اور میکسیمم 1 سال. تو پھر اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ جی کوئی 1 سال سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. انہوں نے کہا 1 سال سے زیادہ نہیں لگ سکتا، منیمم کے لیے 3 مہینے اور میکسیمم 1 سال. میکسیمم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پورا موقع دیتے ہیں، وکیل دیتے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق اپنی صفائی میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے جناب میں نے فلاں کے کہنے پہ کیا تھا، تو وہ فلاں صاحب کو بھی لانا پڑتا ہے پھر اسی کیس کے اندر. تو یہ بھی تو جو اس طریقے کی صورتحال ہوتی رہے تو منیمم 3 مہینے، میکسیمم 1 سال. اب وہ خان صاحب کو جو لانا ہے ملٹری کورٹس میں تو وہ بھی ایویڈنس کی بنیاد پہ لانا ہے، ایسے الزام کی بنیاد پہ نہیں لانا، ایویڈنس کی بنیاد پہ لانا ہے. اور پھر وہ صورتحال یہ، اور اب بہت ساری آوازیں ہیں دو قسم کی کہ یہ جو روز اودھم مچا ہے میڈیا پر، اور وہاں ہائی کورٹ بھی کہتی ہے کہ جناب ادھر تو میڈیا کو جانا چاہیے، جیل والا ٹرائل تو وہ پھر اس کو وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور میڈیا ادھر جاتا ہے اور روز ہی خبریں چھاپ دیتا ہے، اور وہ روز ہی میڈیا کے سامنے اس طریقے کی جو آل فول جو آتی ہے تو وہ بک دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب وہ یہ یہاں صورتحال. تو ملٹری کورٹس میں بھی یہ بہت بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے، بہت بڑا ڈیمانڈ پریشر کی فارم میں آ رہا ہے. اور دوسرا علی امین غنڈہ پور کے خلاف ایکشن، یہ بھی بہت قوم کی اور عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ اب اگر ایکشن نہ لیا گیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپس میں رلے ملے ہوئے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.